सारी हाजिर खिदमत हैं और आपको हम जो हैं आज बताएंगे कि यहूदी अज़ाइम जो हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी और हम ये बताएंगे कि उस्मानी सल्तनत का जब ज़वाल हुआ है, सक़ूत हुआ है, तो वो क्या हालात थे कि जिनमें वो घिर गए थे उस्मानी। तो आइए हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दैट आपको मालूम है कि हमारा जो क़िबला है, काबा जो है, वो सबसे पहले जो है वो बनाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर कहते हैं शीस अलैहिस्सलाम ने बनाया, और फिर उसके बाद जो है तूफान नूह में जो है वो बह गया, और फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा नहीं बनाया गया, और वहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी बनाया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उसको बहुत बड़ा बनाया। जैसा कि आपको मालूम है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो थी वो जिन्नात पे और थी, और बहुत सारे उनको और भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी थी। तो बहुत बेहतरीन किस्म का वो हैकल सुलेमानी वहाँ बनाया गया, और उस वक्त वही क़िबला था और वहीं पर जो है वो इबादत की जाती थी। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वहाँ पे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बना चुके थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और उन्होंने जो है ऑफ कोर्स जब हिस्ट्री के दौर ऐसे आते हैं कि ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि इमारतें जो है वो टूट फूट जाती हैं, लोग जो हैं वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पे कोई आसार थे नहीं, वहाँ पे कोई आसार थे नहीं काबे के, और बैतुल मक़दस ही क़िबला था। और उसके बाद जो है फिर आप देखें कि खुशई बिन किलाब जो थे, उन्होंने जो है वो वहाँ पे काबे की जो है दीवारें बनाई, और उनको ख्वाब में आया कि भाई किस तरह से जो है वो काबे को बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। फिर उन्होंने बनाया, फिर इस तरह से उनको ख्वाब में जमजम का कुआं भी दिखाया गया, फिर उन्होंने जमजम को भी निकाला खोद खाद के वहां से। तो हम ये बात कर रहे थे कि बैतुल मक़दस की जो तारीख है वो ये है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उस वक्त जो है उसी क़िबले की तरफ, किस पर, बैतुल मक़दस की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ते थे। और जब नमाज फर्ज हो गई तो उसके बाद भी आप जब मदीने से तशरीफ ले गए, मेराज में नमाज फर्ज हुई थी ना, आपको मालूम है, तो फिर जब मदीने तशरीफ ले गए तो उस जमाने तक आपने जो है वो बैतुल मक़दस ही की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। और उसके तो ये हमारा दरअसल इसलिए इसको क़िबला अव्वल कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने क़िबले को चेंज कर दिया, इसलिए कि पूरी वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने फिर उम्मत वस्त जो है मुसलमान उम्मत को बनाया, तो क़िबला भी वहीं का चुना गया। तो सुभान अल्लाह, जब से अब तक वही क़िबला चला था और क़यामत तक वही रहेगा। तो लेकिन ये जो हालात हैं इतने ख़राब, और ये जो फ़लस्तीनियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, उनको मारा गया, निकाला गया, हर थोड़े दिन बाद एक जुल्म की एक नई शक्ल सामने आती है, और ये क्लेम किया जाता है कि बैतुल मक़दस हमारा है यहूदियों की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि ये हमारा वतन है, और बाकी लोग जो हैं वो उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। तो अगर हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन जो है ये तकरीबन 1300 बरस कबल जो है, कबल अज मसीह, हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 1300 बरस पहले बनी इसराइल इस इलाके में दाखिल हुए, और 2 सदियों की मुसलसल कशमकश के बाद बिल आखिर इस पर काबिज हो गए। 2 सेंचुरीज लगी, 2 सेंचुरीज यानी 200 इयर्स उनको लगे पूरे बैतुल मक़दस पे कब्जा करने में। वो इस सरजमीन के असल बाशिंदे नहीं थे, कदीम बाशिंदे जो थे दूसरे लोग थे। इनके कबाइल और अक़वाम के नाम
نام جو ہیں خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں، اور بائبل ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قوموں کا قتل عام کیا، ان کو اس سرزمین پر ان کی قبضہ کیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح امریکنز نے آ کے ریڈ انڈینز کو جو ہے یہاں سے مار بھگایا تھا، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 8ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی 1300 تو قبل یہ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے نسل جینوسائیڈ کی ان کی، اور ان کو نکالا باہر کیا اور پھر قبضہ کیا، اور اس کے بعد 8ویں صدی قبل مسیح میں اسیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا بالکل قلع خما کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لا بسایا جو زیادہ تر عربیون نسل تھی۔ اب دیکھ، اب اسلام کا یہاں دور دور کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ کہ عربی نسل کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر آباد کیے گئے۔ اور کس نے نکالا اسرائیلیوں کو؟ اسرائیلیوں کو جو ہے 8ویں صدی قبل مسیح میں 800 میں، ابھی کون سا ہے، ابھی 2024 ہے نا، تو 800 میں جو ہے وہ اسیریا کے لوگوں نے شمالی فلسطین پہ قبضہ کیا، اور وہاں سے اسرائیلیوں کو مار بھگایا، نکال باہر کیا، اور عربی نسل کے قومیں جو تھیں وہاں پہ آباد ہو گئیں، ان کو لا کے بسایا گیا۔ پھر اس کے بعد 6 صدی میں 600 میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ یعنی جنوبی فلسطین، ساؤتھ فلسطین میں تو اب بھی یہودی رہ رہے تھے، لیکن جب یہ بخت نصر آتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی یہودیوں کو جلا وطن کر دیتا ہے۔ اب یہ کہ یہ کیوں جلا وطن کیے گئے، یہ سب جو ہے ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ اپنے جو رولرز ہوتے تھے ان کے خلاف بغاوتیں کرتے تھے، اور ان کی مانتے نہیں تھے، اور تو ان کی پاداش میں ان کی سزا کے طور پہ ان کو نکالا گیا۔ اور یہ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اسی طرح کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی تھیں۔ اچھا جی، ہیکل سلیمانی جو تھا، دا ٹیمپل آف سولومن کو، جسے 10ویں صدی میں، یعنی اب 10ویں صدی میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بنایا تھا، یعنی اس طرح پیوند خاک کر دیا، 10ویں صدی میں بنایا تھا۔ تو اب یہ اب میرا خیال اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ددانیتیہ سے گزر کے فلسطین میں آئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا ہے وہاں پہ، تو کب ہوا تھا تعمیر؟ وہ ہوا تھا 10ویں صدی میں، ہے نا، 10ویں صدی میں، سن 1000 میں۔ تو سن 1000 میں جو ہے یہ بنا تھا، اور اس کی ایک لیکن کیا کیا ان لوگوں نے، بخت نصر نے کیا کیا کہ اس ہیکل سلیمانی کو بالکل توڑ پھوڑ کے ستیہ ناش کر کے ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی دشمنی کی وجہ سے اور یہودیوں کے غلط رویوں کی وجہ سے۔ تو ایک طویل مدت کی جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آباد ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی۔ یہ دوسرا وقفہ جو ہے اس میں بھی 300-400 برس سے زیادہ دراز نہ ہوا۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایرانیوں کے دور حکومت میں انہوں نے پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اور 300-400 برس یہ وہاں رہے۔ لیکن سن 70 عیسوی میں، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ اب دیکھیں رومنز کی حکومت آ گئی، ایرانیوں کی حکومت ختم ہو گئی، رومنز کی حکومت آ گئی۔ تو اب یہودیوں نے سن 70 عیسوی میں انہوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جس کی سزا کے طور پہ
بیت المقدس کے شہر اور ہیکل سلیمانی کو بالکل توڑ پھوڑ دیا گیا اور ایک دوسری بغاوت کو کچل کر 135 میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کیا۔ اب یہ ہسٹری رہی ہے ان کی، پورے فلسطینیوں کو، پورے فلسطین سے رومنس نے یہودیوں کو نکالا۔ اس دوسرے اخراج کے بعد جنوبی فلسطین میں بھی اسی طرح عربی و نسل قبائل آباد ہو گئے۔ جس طرح شمالی فلسطین میں وہ 800 برس پہلے آباد ہوئے تھے، اسلام کی آمد سے پہلے یہ پورا علاقہ عرب قوموں سے آباد تھا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کا داخلہ تک رومنس نے قانوناً ممنوع کر رکھا تھا۔ فلسطین میں بھی یہودی آبادی قریب قریب بالکل ناپید تھی۔ تو اس تاریخ سے یہ بات جو ہمارے سامنے واضح ہو کر آئی ہے وہ یہ کہ یہودی جو تھے ابتداً نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کے مرتکب ہو کے فلسطین پر زبردستی قابض ہوئے تھے۔ نمبر 2، شمالی فلسطین میں صرف 400-500 برس تک وہ آباد رہے۔ نمبر 3، جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 800-900 برس رہی۔ اور نمبر 4، عرب شمالی فلسطین میں 2500 سال سے، یعنی اب یاد رکھیے یہ بات کہ عرب جو تھے وہ شمالی فلسطین میں 2500 سال سے آباد تھے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً 2000 سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ تو پھر وطن کس کا ہوا؟ یہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ وطن کس کا ہوا؟ وطن ظاہر ہے پھر عربوں کا ہوا، کہ جو 2000 سال سے جو ہے جنوبی فلسطین میں رہ رہے ہیں، 2500 سال سے شمالی فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے، خدا نے انہیں عطا فرمائی ہے، انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کو حاصل کر کے اس علاقے کے باشندوں کو نکال باہر کریں، بالکل ایسی جیسے انہوں نے 1300 قبل مسیح کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، اور ہر یہودی گھر میں، یعنی آپ یہ دیکھیں فوکس کتنے ہیں یہ لوگ کہ ہر یہودی گھر میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے کہ ہم مصر سے کس طرح نکلے، فلسطین میں کس طرح آباد ہوئے، اور کیسے بابل والے ہم کو لے گئے اور ہم سے کس طرح فلسطین سے نکالے گئے۔ آج بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ شاعری میں اور کتابوں میں اور ہر وقت اپنے نوحے جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم کو کیسے مارا گیا، تتر بتر ہوئے۔ یہ اس طرح یہودیوں کے بچے بچے کے دماغ میں یہ بات 20 صدیوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے اور تمہیں واپس ملنا ہے، اور تمہارا مقصد زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر تعمیر کرو۔ اب 12ویں صدی عیسوی کے مشہور یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون نے اپنی کتاب جو ہے دا کوڈ آف جوئش لا، اس میں جو ہے اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ ہر یہودی رسل کا یہ فرض ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے۔ اب یہ جو ہیں یہ حقائق جو ہیں یہ خود یہ بتاتے ہیں اور ان حقائق کا یہ انکار بھی نہیں کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم کو ان حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کی جو فری میسن ایک تحریک ہے اس کا بھی تصور یہی ہے۔ فری میسن لاجز ہیں، فری میسن جو ہیں باقاعدہ اس کے ممبر جو ہیں وہ سارے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہی ڈرامہ کرتے ہیں اس میں باقاعدہ کہ ہیکل سلیمانی کو ہمیں تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ ان کا نصب العین ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنا، اور اللہ کے رسول نے جس طرح بتایا ہے کاموں کو اس طرح کرنا۔ اس میں کہیں ظلم نہیں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہیں یہ نہیں ہے
کہ ہمیں ایکسپینشن کرنی ہے اپنی لینڈز کی یا کچھ. اگر ایکسپینشن کرنی بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کو جنگیں اجازت دی جاتی ہے، جنگوں کی اجازت دی گئی ہے. یا تو آپ ڈیفینس میں لڑیں گے، اور اگر آفینس کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ صرف اس لیے جنگ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامی قانون نافذ کریں گے. لیکن مسلمان یہ سبق اب بھول گئے ہیں، اپنی اپنی وزارتیں اور ملک لے کے بیٹھ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہیکل سلیمانی کے لیے یہ بات تاریخ ثابت ہے کہ 70 میں بالکل مسمار کر دیا گیا. حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی بھی عبادت خانہ نہیں تھا، یہاں پہ صرف کھنڈرات تھے. اس لیے مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہاں پہ کسی کے جگہ پہ نہیں ہوئی ہے، وہاں تھا ہی نہیں کوئی چیز. تو وہاں پہ جو ہے صاف خالی زمین پڑی تھی، وہاں پہ مسجد اقصی بنائی گئی، وہاں پہ قبۃ الصخرہ بنایا گیا. اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہ الزام ہے کہ ہیکل سلیمانی کو توڑ کے یہ مساجد بنائی گئیں. اب یہ کہ یہاں پہ جو ہے ان کی تاریخ کا جو سب سے شاندار دور ہے، وہ خود کہتے ہیں یہودی کہ یہ وہ دور تھا کہ جب وہ اندلس میں مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے آباد تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ 800-900 سال جو ہے مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی ہے، اور عیسائی بھی بڑے مزے سے وہاں رہے ہیں، اور وہاں پہ یہودی بھی بہت اچھے مراعات کے ساتھ، اور ان کو بہت ساری سہولتیں وہاں دی گئیں. یعنی مسلمانوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا. کہیں بھی اگر ان کو جو ہے پناہ ملی ہے تو وہ مسلمان حکومتیں ہی تھیں. تو یہ دیوار گریہ جس کو یہ آج یہودی اپنی سب سے بڑی مقدس اور یادگار سمجھتے ہیں، یہ مسلمانوں ہی کی عنایت سے انہیں ملی تھی. اسرائیلی حکومت کا ایک سرکاری بلیٹن جو ہے اس میں یہ شائع ہوا ہے کہ 1 جولائی 1968 کی اشاعت میں انہوں نے خود کہا ہے کہ دیوار گریہ پہلے ملبے اور کورے کرکٹ میں دبی ہوئی تھی، اور اس کا کوئی نشان تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا. 16ویں صدی عیسوی میں 16 سینچری میں سلطان سلیم عثمانی جو تھا اس کو اتفاقاً اس کے وجود کا علم ہوا، اور اس نے جگہ کو صاف کرایا اور یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت عطا کی. لیکن یہودی ایک ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ وہ مسلمانوں کی شرافت، فیاضی اور حسن سلوک کا بدلہ آج اس شکل میں ان کو دے رہی ہے کہ انہوں نے ان کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا، ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا اور ان کے بچوں کے قبرستان بنا دیے. یہودیوں کی یہ مختصر تاریخ جو ہے یہ آپ کو ہم نے بتائی ہے کہ اس میں جو ہے فلسطین اور بیت المقدس میں قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کس طرح پلاننگ کی ہے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے اور وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جو ہے 1897 سے یہ کام شروع کیا، اور ان کا ایک مشہور یہودی لیڈر ہے تھا تھیوڈور ہرزل، اور اس ہرزل نے 1897 میں جو ہے وہ زائونسٹ موومنٹ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا. تو یہ زائونسٹ جو تھے، یہ جو موومنٹ چلی ہے زائونسٹ موومنٹ، تو یہ کب چلی ہے؟ 1897 میں شروع ہوئی ہے، اور تھیوڈور ہرزل نے اس کا بانی ہے. اور اس نے جو ہے یہ کیا ہے، کہا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو بنانا ہے، اور اس نے سرمایہ داروں سے اور سب سے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کی، اور لوگوں کو وہاں پہ یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں. 1901 میں آپ دیکھیں 1901 میں یہ اتنے طاقت پکڑ گئے تھے کہ سلطان عبدالحمید خان، سلطان ترکی جو تھا اس وقت کا، اس کو یہ پیغام بھیجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں. مگر سلطان عبدالحمید خان جو ہے اگرچہ کمزور حکومت کا سلطان تھا، لیکن
اس وقت بھی اس نے ایسا تاریخ ساز جواب دیا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مسلمانوں نے، حضرت عمر نے رومن سے فتح حاصل کی تھی عیسائیوں سے، تو ان عیسائیوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہودیوں کو آپ یہاں بسنے نہیں دیں گے، تو میں جو ہوں ان کے عہد کی پاسداری کی وجہ سے میں تم کو یہ نہیں دوں گا۔ اور اس نے جو ہے گویا ایک طرح سے ایسا زبردست ریجیکٹ کیا، تھوک دیا ان کی اس بات پہ، اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ تمہاری ساری دولت پر میں تھوکتا ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا اس کا نام تھا حاکم افندی، اور اس شخص نے جو ہے اس کے بعد یہ شخص جو تھا، یہ کون تھا؟ یہ سالونیکا کا یہودی باشندہ تھا، یہودی خاندانوں میں سے تھا، جو اسپین سے نکالے گئے تھے۔ آف کورس اسپین سے جب نکالے گئے تو مسلمان بھی نکالے گئے اور یہودی بھی نکالے گئے، تو یہ جو تھے یہ ترکی میں آباد ہو گئے، آ کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دی اپنے یہاں، اور یہ وہاں پر بہت اچھی طرح سے رہ رہے تھے۔ تو ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے یہ جرأت کی کہ سلطان ترکی کے ساتھ تو اس نے پھر یہ دھمکی بھی دیکھے گیا کہ اچھا تو تم پھر اس کا برا نتیجہ دیکھو گے، اور اس کے بعد فوراً ہی سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ہے 6 بڑی حکومتیں تھیں، تو 6 بڑی طاقتیں تھیں۔ اس میں کون تھا؟ ایک امریکہ تھا، روس تھا، اور جرمنی تھا، اور سلطنت عثمانیہ تھی، اور آسٹریا تھا، اور ہنگری تھا۔ تو ہوا کیا کہ 1914 میں آسٹریا میں جو ہنگری کے جو پرنس تھا اس کی سازش کے تحت اس کو قتل کرا دیا گیا، اور یہ جو وہاں کا جو سلطان تھا، جو بادشاہ تھا آسٹریا کا، اس کو یہ بتایا گیا کہ اس میں روس کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں یہ سب سوچی سمجھی پلاننگیں ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں۔ اس کو یہ خوب اچھے سے یہ بتا دیا گیا کہ روس نے کروایا ہے۔ اب روس نے کروایا ہے تو پھر آسٹریا نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب روس جو تھا اس کے تو تعلقات تھے برطانیہ سے اور فرانس سے۔ اب جو ہے آسٹریا جو ہے اب کس کے ساتھ دے؟ تو اس نے جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ ہو گیا۔ اب عثمانیہ سلطنت چونکہ بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، اب دیکھیں پھیلی بھی تو بہت تھی، وہ کیا کہتے ہیں مصر بھی تھا اور عراق بھی تھا، اور جب ہم کہتے ہیں سیریا بھی تھا، تو جب ہم سیریا کہتے ہیں تو وہ پورا علاقہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں لبنان بھی ہے، مراکش بھی ہے، کیا کہتے ہیں سیریا بھی ہے، اور جارڈن بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد نجد کا علاقہ بھی ہے۔ نجد کا علاقہ تھا ایک جس میں مکہ، مدینہ اور یہ باقی مڈل ایسٹ کے علاقے، تو یہ اور پھر اس کے بعد زرخیز علاقہ بہترین مصر کا تھا، افریقہ کا جو تھا۔ تو بڑے علاقے پہ عثمانیہ سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس جنگ میں وہ نہیں کودنا چاہتا تھا، مگر جو وہاں اس کے دربار میں جو موجود تھے، عبدالحمید خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اس میں یہ یہودی موجود تھے، اور ان کے جو فری میسن کے لوگ تھے۔ یاد رکھیں یہ فری میسن کے ایجنٹ ہر جگہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے پاورفل ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے جنگ میں کودنے پر اس کو مجبور کیا سلطان کو، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ جب وہ جیتنے لگے تھے، جب جرمنی جیتنے لگا تھا اپنے آپ دوزوں کی مدد سے برطانیہ اور فرانس کو ہرانے کے قریب ہو گیا، تو پھر امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا گیا۔
اب ایک اور بڑی طاقت آ گئی اس کے اندر، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے وہ جرمنی ہار گیا، اور جب جرمنی ہار گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے کون ہارا؟ ساتھ سلطنت عثمانیہ بھی ہار گئی. اور جب سلطنت، تو اب یہ جنگ کے جو برے اثرات ہوتے ہیں نا وہ سب پر ہوتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ برے اثرات جو ہے وہ صرف کیا کہتے ہیں ہارنے والوں پر ہوں، جیتنے والوں پر بھی ہوتے ہیں. جیتنے والے بھی بہت مقروض ہو گئے، کیونکہ جب آپ لڑائیاں کرتے ہیں، جب آپ تو سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور پورے حالات بدل جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ لوگوں کو پھر ٹائم نہیں ملتا کسی اور چیز کو کرنے کا. مستقل جنگ میں تو اس میں ہلاکتیں بھی بہت ہوتی ہیں اور مال بھی بہت ضائع ہوتا ہے. تو یہ ساری جو جنگ ہوئی ہے تو بہت سارے کنٹریز پہ بہت زبردست اثر پڑا. اب اس وقت جو ہے وہ یہودی اٹھتے ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ تو صرف پیسے کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور یہ کسی ان کی اپنی حکومت کوئی ہے نہیں. تو اب انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ ہم جو ہیں، پہلے تو انہوں نے جا کے سلطان حمید سے جو ہے مانگا کہ ہمیں فلسطین دے دو. جب اس نے منع کر دیا تو اب انہوں نے کہا اب تو ہم سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کریں گے اور آپس میں بانٹیں گے. اس نے یہ کیا کہ یہ یہودی جو تھے یہ سیدھے گئے اس کے پاس، آپ کس کے پاس گئے؟ یہ انگلینڈ کے پاس گئے اور انگلینڈ سے کہا کہ، اور فرانس سے کہا کہ ہم تمہارے سارے قرضے پے کریں گے، ہم جو ہے تم ہمیں جو ہے ایک فلسطینی قومی وطن جو ہے وہ ہمیں دے دو. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی، کہ انہوں نے جو ہے لارنس آف عربیہ کے ذریعے جو ہے عربوں کو جو ہے ایک بڑا جو ہے جو خلافت کا حصہ تھا، یہ عربوں کو یہ کہا کہ ان کے اندر نیشنلزم کی چیز جو ہے وہ بیدار کری کہ تم عرب ہو، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، ترکی حکومت سے تم کیوں جو ہے وہ کرتے ہو اس کی، اور تم تو عرب لوگ ہو. اب کہتے ہیں کہ شریف حسین کا جو وہ تھا اس زمانے میں، تو اس کو یہ جھانسا دیا کہ جتنے عرب علاقے ہیں انگلینڈ نے دیکھیں یہ جھانسا دیا کہ جتنے عرب علاقے ہیں یہ ہم سب تمہیں دلوائیں گے، سب پہ تم حکومت کرو گے. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ایسا جھوٹ تھا کہ اس کے جھوٹ میں وہ شریف حسین بھی آ گیا، اور انہوں نے جو ہے یہ حرکت کری ہے کہ اچھا اب یہاں پہ صرف ان کو یہاں بہکایا، ترکوں کو وہاں بہکایا. اب ترکوں کو کیا بہکایا انہوں نے؟ ترکوں کو تو انہوں نے یہ بہکایا کہ تم تو ترک ہو، تم تو ترک نسل کے لوگ ہو، یہ عرب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تم تو اب اپنی تمہاری کلچر ہے، اپنا تمہارا سب کچھ ہے. اب جو نوجوان قوم تھی، جو وہاں کی نوجوان قوم تھی، وہ جو تھی جو پڑھ لکھ کے آئے ہوئے تھے بیروت کی یونیورسٹیوں سے، امریکن یونیورسٹیوں سے. یہ جو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو چونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سیکولر لوگ ہوتے ہیں، سیکولر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے کوئی بھی اسلامی ذہن پہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو اور ہر شخص جب سیکولر ذہن کا لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہم وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو ترک قوم پرستی کی انہوں نے موومنٹ چلائی اور عرب قوم پرستی کی موومنٹ چلائی، اور دونوں کو یہ کہا، ترکوں کو یہ کہا کہ ترک تمہارا ہے. اب دیکھیں اب ترکی میں جب یہ تحریک اٹھائی جاتی ہے تو اب ترک جو ہے اگر الگ ہو جائیں گے، ترک میں تو بھائی اتنی ساری جو مسلمان حکومتیں ہیں، آف کورس اسٹیٹ تھی نا، جیسے آج یونائٹڈ اسٹیٹ ہے ویسے وہ سب اسٹیٹ تھی. مصر بھی ایک اسٹیٹ تھا اور سیریا بھی ایک اسٹیٹ تھا. تو یہ ساری اسٹیٹ جو تھیں یہ تو سارے ترک نہیں تھے، یہ تو سب دوسری زبانیں بولنے والے تھے. تو اگر آپ ایک نسل کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ دوسری نسل سے الگ ہو جاتے ہیں، خود بخود الگ ہو جاتے ہیں. اور مگر یہ بات ترکوں کی سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی. نوجوان لوگ تھے، پڑھ کے آئے ہوئے تھے وہاں سے، اور وہ جو ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو سیکلوڈیٹ کر لیا
اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ امریکن یونیورسٹی جو تھی بیروت میں وہ اس کا خاص مرکز تھی، اور وہاں سے جو ہے لوگ جو ہے وہ جو پڑھے نکلے تھے انہوں نے جو ہے زبردست جو ہے وہ چیزیں جو ہیں کری ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترکوں نے جو ہے یہودیوں کو بہت پناہ دے رکھی تھی، بہت رہ رہے تھے وہاں پہ وہ، اور وہ کپڑا بنایا کرتے تھے، وہاں بھیڑیں بہت ہوتی تھیں، اور اس سے جو ہے یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ سے یہ لے لیا کہ ساری فوجوں کا جو ہے کپڑا یہی بنائیں گے، اور پھر انہوں نے اتنا بڑا کانٹریکٹ لے کے خوب پیسے کمائے، کیونکہ ترکی فوج بہت بڑی تھی، بہت زیادہ بڑی تھی، اور اس طرح انہوں نے اپنی انہی پیسوں سے جو ہے انہوں نے اپنی موومنٹ کو خوب بڑھایا، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ یہ پاشا لوگ جو تھے اور کمال اتاترک جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے دو نام ہوتے تھے، ایک ان کا اپنا ترکی نام ہوتا تھا اور ایک ان کا اپنا یہودی نام ہوتا تھا. بہت سارے یہودی جو تھے وہ اس تنظیم میں شامل ہو گئے، کیونکہ مذہب کو تو نکال ہی دیا نا، مذہب کو تو نکال ہی دیا. جب آپ مذہب کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہتے. تو اب یہ جو ہیں خوب اس میں موومنٹ جو چلی ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے دن لگ گئے. پھر ان کا جو ڈاکٹر وائز مین تھا اس نے جو ہے تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ جو ہے اور اپنا یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت جو ہے قابلیت جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ انگلستان اور فرانس کے ساتھ مل کر مل گئے یہ لوگ، اور انہوں نے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ انہوں نے انگلستان کو جب یہ کہا کہ ہم آپ کے قرضے دیں گے، فرانس کو یہ کہا کہ ہم آپ کے قرضے ادا کریں گے، تو پھر آخرکار جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، کب ختم ہوئی ہے؟ 1914 سے 1917، 3 سال چلی ہے یہ جنگ. تو اس میں کیا ہے کہ پھر انہوں نے جب جنگ ختم ہوتی ہے تو انگریزوں سے جو ہے انہوں نے وہ مشہور جو ہے دستاویز حاصل کر لی جس کو اعلان بالفور کہتے ہیں، بالفور ڈکلیریشن. اور اس میں جو ہے انگریزوں کی بددیانتی کا شاہکار ہے کہ ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کو ایک خود مختار ریاست بنا کے دیں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے جو ہے شریف حسین کے حجاز کا جو حکمران تھا اس کو بھی تحریری وعدہ دیا ہوا تھا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کی. آپ یہ دیکھیں ترکی حکومت کی فوج وہاں موجود ہے، مکے میں، مدینے میں، نجد کے علاقے میں، ہر جگہ، لیکن انہوں نے عربوں نے ترکوں کو پکڑ کے بہت مارا ہے. حرم میں جو وہاں پہ جو کر رہے تھے، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پکڑ کے ان کو مارا. حالانکہ وہاں پہ ان کی توپیں نصب تھیں، لیکن انہوں نے توپیں نہیں چلائیں ترکوں نے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ جو ہے ہم اگر توپیں چلائیں گے تو زائرین تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ چپ چاپ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے. اب دیکھیں مکے سے بھی نکل گئے، مدینے سے بھی نکل گئے، اور اتنی زبردست وہاں پہ جو ہے نا ریلوے سسٹم تھا، عراق سے باقاعدہ ریل آیا کرتی تھی وہاں پہ. تو اب یہ جو ہے استغفر اللہ، یعنی دیکھیں کہ کیسی تباہی آئی تھی، کیسی تباہی آئی ہے کہ ادھر سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، ادھر سے یہ لوگ اپنا سر اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے کیا کہ خود جو ہے بغاوت کر کے فلسطین اور عراق اور شام پر، یاد رکھیے فلسطین، عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ کرایا ہے. کس نے؟ عربوں نے. اب یہ لوگ غدار وطن، غدار خلیفہ اور یہ لالچی خود غرض لوگ، انہوں نے جو ہے یہ حرکت کر کے جو ہے آپ دیکھیں کہ غداروں کا بھی پھر کوئی وہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی نام نہیں ملا کرتا.
ہم تو دیکھتے ہیں اپنی انڈیا کی ہسٹری میں میر جعفر، میر صادق، وہ بادشاہ کبھی نہیں بنے، حالانکہ انہوں نے غداری کر کے بڑی بڑی ہماری اسلامی سلطنتیں جو ہیں وہ توڑوا دی، لیکن خود ان کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ غداروں کی کو کبھی کچھ نہیں ملتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے کیا ہے کہ انہوں نے جب بالفور ڈکلیریشن ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ جو ہے ان انگریزوں نے باقاعدہ یہ تحریر دے رہے تھے کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ یہ بات تو ان کو نہیں پتا تھی عربوں کو کہ فلسطین یہودیوں کا قومی وطن بن جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک انگریز قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ پر سے کلنک کے اسٹیکر کو کبھی نہیں ہٹا سکے گی۔ اور اب یہ دیکھیں فلسطین کو یہود کا قومی وطن بنانے کے آخر معنی کیا تھے؟ کوئی کیا یہ خالی پڑی ہوئی زمین تھی کہ جس پر کسی قوم کو آباد کرنے کا وعدہ کوئی کر لے؟ یہ جو تحریری وعدہ دیا گیا، یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب اعلان ہو گیا تو اس کو جو ہے اب سلطان عبدالحمید کو جو ہے ہٹا دیا گیا، اور ترکی میں جو ہے وہاں پہ بھی انقلاب آ گیا، ترک قوم انقلاب لے کے آ گئی، اور سب کو پتا ہے کمال اتاترک نے جو ہے کیا حرکتیں کری ہیں کہ مسجدوں میں تالے پڑ گئے اور اذان ممنوع ہو گئی، اور لباس جو ہے لا کے انگریزوں کے لباس لا کے بھر دیے کہ ترک لباس کو جو ہے کوئی نہیں پہنے گا، یہ انگریزوں کے لباس پہنے جائیں گے، عرب لباس کوئی نہیں پہنے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایسی زبردست کی گئیں، اور اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ جب خلافت ختم ہو گئی اور وہ ان لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی گرتے گرتے ٹائم لگا، کیونکہ اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کو کافی ٹائم لگا۔ یعنی 1917 تک اس مرحلے کی، یعنی آپ یہ سوچیں کہ 1880 سے یہودیوں کا چیز شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور 1917 تک اس مرحلے میں 37 سال صرف ہوئے۔ اب جو ہے اس منصوبے کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھا کمال اتاترک، اس نے زبردست ان کا یہودیوں کا جو ہے ساتھ دیا، اور زبردست جو ہے وہ ان کا ہیرو بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اسرائیل میں آج بھی کمال اتاترک کا بڑا مجسمہ لگا ہوا ہے کہ یہ شخص نے ہماری بہت مدد کی ہمارا وطن بنانے میں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عربوں کو کیا ملا؟ عربوں کو جو ہے وہ علاقے ملے، مکہ مدینہ اور نجد کا علاقہ جہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ریت ہی ریت تھی، صرف وہ ملا، اور باقی چیزیں جو ہیں یہ قبضہ کر لیں۔ کس نے کر لیا؟ فرانس نے کر لیا، انگلینڈ نے کر لیا، سب نے جو ہے وہ، رشیا نے کر لیا، کچھ علاقے پہ رشیا کو مل گیا، کچھ علاقے پہ جو ہے وہ فرانس کو ملا، کچھ مصر میں جو ہے وہ آئی تھنک فرانس کو ملا، اور سیریا میں بھی فرانس کو ملا، اور انگلینڈ کو ملا۔ تو یہ سب انہوں نے بندر بانٹ لی، سارے جو کنٹری تھے اسلامک کنٹری، جو بھی بہترین جگہیں تھیں، بہترین بڑے پیسے والی اور خوشحال ریاستیں تھیں، ان کو ان لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا، اور عربوں کو نہ ملا، اور عربوں کو تو وہ حصہ ملا جہاں پہ وہ صرف جس کو ملا وہ اس نے آل سعود نے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا، اور آل سعود جو ہے وہ شریف حسین کو بھی نہیں رہنے دیا انہوں نے، اور آل سعود نے اس پہ قبضہ کر لیا، اسی لیے اس کا نام سعودی عرب ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا جو ایجنڈا تھا صہیونیوں کا، زائنسٹ کا، جو ہے ان کی تحریک جو تھی، یہ سب کے سب ایجنٹ تھے۔ برطانیہ اور فرانس یہ بھی ان کے ایجنٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ 1922 میں جو ہے مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے
مینڈیٹ میں دے دیا جائے اور اس موقع پر فلسطین میں مردم شماری کرائی گئی ہے نا، باقاعدہ وہاں پہ مردم شماری کرائی گئی کہ بھئی آبادی کا پتہ چلے کہ کون کون ہے. تو پتہ تو یہ چلا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ مسلمان عرب جو تھے وہاں پہ 81% تھے، عیسائی عرب 9% تھے، اور یہودی جو اتنی محنتوں سے لا لا کے بسائے جا رہے تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے عرب، اور ان کی جگہ وہ کل 10% تھے، 10% اونلی. تو یہودیوں کی اتنی آبادی بھی جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑ جا کے وہاں پر آباد ہو رہے تھے، اور صہیونی تنظیمیں جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کو مدد کر رہی تھی وہاں پہ سیٹل ہونے میں. یہ جو سیٹلرز آ کے وہاں پہ آباد ہو رہے تھے، اور جو لوگ اور سیاسی حقوق کا جو ہے وہ کہیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے جو ہے فلسطین کا جو پہلا برطانوی ہائی کمشنر تھا سر ہربرٹ سیمویل، وہ بھی ایک یہودی تھا. یعنی بس بظاہر تو راج انگلینڈ کا تھا، مگر اصلاً راج جو ہے وہ یہودیوں کا تھا. اور یہ جو ہے انہوں نے بس سب کے سب نے مل کے جو کیا ہے کہ 1938 سے 1944 تک ایک اور جنگ ہوتی ہے، جنگ عظیم دوئم. اب اس کے زمانے میں اس معاملہ جو ہے بہت آگے بڑھ گیا. ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہونے لگے. اب دیکھیں یہ جو والی جنگ ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے 38 سے 44 تک، اس میں جو ہے جرمنی ہارا ہے. تو جب جرمنی ہارا ہے تو پھر اس نے جو ہے مارا ہے یہودیوں کو، اور اس نے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے 80% یہودی مار دیے اور 20% میں نے چھوڑ دیے، اور جب میں یہاں پہ نہیں ہوں گا دنیا میں تو تم مجھے یاد کرو گے اور یہ کہو گے کہ جب ان کی حرکتیں تمہارے سامنے آئیں گی تو تم یہ کہو گے کہ میں نے یہ 20% کیوں چھوڑ دیے تھے. تو اس کی بات جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں وہاں جو ہیں وہ ان کا ستیہ ناش مارتے ہیں اس کنٹری کا، اور اپنی سازشوں کے ذریعے اپنی چیزوں کو پھیلاتے ہیں. تو صہیونی جو ایجنسیاں تھیں، جو زائنسٹ ایجنسیز تھیں، ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے فلسطین میں گھسانا شروع کر دیا. مسلح تنظیمیں قائم کی گئیں، ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی. سفاکی کہتے ہیں خون بہانا. اتنا خون بہایا گیا کہ انگریزی مینڈیٹ کی نیچے یہودیوں کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچ رہے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے. لیکن قانون صرف عربوں کے لیے تھا کہ جو انہیں ہتھیار رکھنے اور ظلم کے جواب میں ڈیفنس کرنے سے بھی روک رہا تھا. یہ قانون تھا کہ کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یعنی آپ کو کوئی ہتھیار مار تو سکتا ہے لیکن آپ ڈیفنس نہیں کر سکتے اپنا، آپ کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں 1947 میں 30 سال کے اندر یہودی منصوبے کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، جس میں وہ اس قابل ہو گیا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے بجائے اب فلسطین میں ان کی قومی ریاست قائم کر دی جائے. تو قومی وطن سے قومی ریاست 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا، لیگ آف نیشن میں، اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے یو این او بنائی، اور یو این او بھی جو ہے آف کورس لیگ آف نیشن نے تو یہی فیصلہ کیا تھا نا کہ بھئی یہ جو ہے فلسطین کو جو ہے اس کے اندر انگلینڈ کے حکومت میں دے دیا جائے، زیر انتظام کر دیا جائے انگلینڈ کے. اور انگلینڈ نے یہ کیا کہ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. اب انہوں نے یو این او جب بنائی تو وہاں پر بھی جب یہ پیش کیا گیا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نومبر 1947 میں
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ دے دیا، اور یہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کے حق میں 33 ووٹ آتے ہیں اور خلاف 13 ووٹ آتے ہیں، 10 ملکوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور اس طرح سے جو منیمم تعداد تھی ان کو ووٹنگ کی مل گئی، اور غیر معمولی دباؤ ڈال کر انہوں نے ہیٹی، فلپائن اور لائبیریا کو بھی مجبور کر کے اس کی تائید کروا دی۔ اور یہ بات جو ہے خود امریکی کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے، کیونکہ تاکہ فیصلہ ہو سکے، وہ تو جو ہے ورنہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جیمز فورسٹل جو ہے وہ اپنی ڈائری میں یہی لکھتا ہے کہ اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی اسکینڈل کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تقسیم کی یہ تجویز جو 3 ہتھ کنڈوں سے پاس کرائی گئی، اس کے بعد فلسطین کا 55% رقبہ اور 33% یہودی آبادی کو دے دیا گیا، یعنی فلسطین کا آدھا فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کو دیا گیا، جس میں ان کی آبادی جو تھی وہ 33% تھی، اور جو 67% عرب لوگ تھے ان کو جو ہے وہ 45% دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ تو اب تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سارا ہی قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ہسٹری جو ہے یہاں تک ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ 19 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر دیر یاسین ایک جگہ ہے فلسطین میں، دیر یاسین، اس کے لیے جو ہے آرنلڈ ٹائن بی جو ہے یہ اپنی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں لکھتا ہے کہ دیر یاسین میں 9 اپریل 1948 میں قتل عام کیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتارا گیا، عرب عورتوں اور لڑکیوں کا ننگا جلوس سڑکوں پہ نکالا گیا، اور یہودی موٹروں پر لاؤڈ اسپیکر پہ جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہم نے دیر یاسین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا کارنامہ جو ہے یہ شرافت اور رضالت جو ہے، شرافت تو کہیں سو گئی تھی اور رضالت جو ہے وہ ناچ رہی تھی، وہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہوا، انسانیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور یہ ایسا ہی سلوک جو ہے استغفر اللہ اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ان حالات کے اندر 14 مئی 1948 کو عین اس وقت جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پر پھر سے بحث کر رہی تھی، یہودی ایجنسی نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے امریکہ اور روس نے آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا جو ہے ابھی تک انہوں نے اجازت بھی نہیں دی تھی، تو ان کے اعلان سے پہلے انہوں نے اپنا اعلان خود کر دیا، اور اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب بے گھر ہو چکے تھے۔ اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل برخلاف یروشلم بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قابض ہو چکا تھا، اور اس کے ریاست کے اعلان کے فوراً بعد ہی جو ہے نومبر 1948 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اور اس وقت فلسطین کے رقبہ کا 77% جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا، یہودیوں کے قبضے میں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ان کی ہسٹری ہے کہ آگے آگے یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور مستقل اب ان کا یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، جو 19 سال کے اندر 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں بیت المقدس اور باقی ماندہ فلسطین، چلیں ہم انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ
اب 1967 سے 2024 تک کے لیے انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں حقائق کا ہم آپ کو جو ہے وہ حقائق سے آپ کو روشناس کرائیں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔